अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक। मैं आज आपसे कराची स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, पार्लियामेंटेरियंस भी थे, और बेसिकली वहाँ बात हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंशियल सूबा बनाने की। उसमें डिस्कशंस हुई, कुछ राय दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मीटिंग का ये असल इशू तो पीछे रह गया, और वो पॉलिटिकल जो उसकी बातें थी वो तमाम मुल्क में उसकी बाज़गिश हो गई। क्या कहा चीफ ने, क्या क्या लोगों ने, क्या पॉलिटिशियंस को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, हर किस्म की असल इशू छुप गया। और ये बड़ा ही सीरियस इशू है, क्योंकि आज से पहले कुछ अर्सा पहले तक जब इंडिया बात करता था कश्मीर की, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करता था, गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा टारगेट नहीं करता था। लेटली इंडिया नाम लेके गिलगित बल्तिस्तान की बात करना शुरू हो गया। और जब पिछले साल 5 अगस्त को इन्होंने अपनी 2 टेरिटरीज़ बनाई, लद्दाख और JNK, जब इन्होंने 370 और सारा कुछ किया जिसको आप सारे जानते हैं, तो उसमें फिर नाम लेके कि जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर भी शामिल होगा, वो हमारा कश्मीर है, और लद्दाख वाले एरिया के साथ जोड़ दिया कि चलास, गिलगित, तमाम इलाका हमारे साथ है। तो यहाँ बातचीत शुरू हो गई। सवाल ये उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त, बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, क्या पाकिस्तान को इस वक्त ये कदम उठाना चाहिए? अभी प्रपोज़ल है। फिर इंडिया ने ये भी कहा कि जी आप स्टेटस चेंज करेंगे। पाकिस्तान में भी ये 2 आरा हैं, और लेकिन जो अभी तक हमने देखा है, सैयद अली गिलानी साहब जौन से हैं चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, और उसके रीज़न भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं राजा फारूक हैदर, उन्होंने भी मुखालफत की है। यहाँ पे स्प्लिट ओपिनियन है कि शायद ये कश्मीर को उसको अफेक्ट करेगा। ये तमाम आज अहाता करेंगे इस बात का। और 3 दिन पहले इस थर्सडे को मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हम गए, कुछ फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री अटैशीज़, उनको ले जाया गया और वहाँ दिखाया गया कि पाकिस्तान साइड पे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। तो प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मैं चाहूँगा कि आज आप वो भी देखें, एक दिन, जस्ट 1 डे इन द लाइव्स ऑफ पाकिस्तानीज़, जो कश्मीरी भाई हमारे हैं, कि वो जो इंडिया में जुल्म है वो तो हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आज पहले जो सेगमेंट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ सीरियस क्वेश्चंस हैं जिसके हम जवाब ले लें। और मेरे पास बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है। मुझे ज्वाइन किया है शमशाद अहमद खान साहब ने, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान में भी रहे, लीड किया है डिप्लोमेटिक कोर को इन्होंने। डॉक्टर आदिल नजम डीन है पर्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी, फॉर्मर वाइस चांसलर लम्स रह चुके हैं। हम बात भी करेंगे थोड़ी देर में डॉक्टर मोहित यूसुफ से, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग। आप ये समझ लें कि वो इस वक्त सॉर्ट ऑफ डिफेक्टो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, और इसलिए भी उनको लिया है कि इस पर बात करें। दूसरा, इंडिया के जो हिंदुस्तान टाइम्स है, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है जिसमें क्या बात की है इनके बारे में, और तमाम हम बात करेंगे। शमशाद साहब, वेरी क्विकली विद यू, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान का बड़ा स्टांस है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कुछ इस पर नहीं होना चाहिए। हमने जब फुल ऑटोनॉमी दी थी 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को, तब भी कुछ शोर मचा था। अब इस साल के मई में इंडिया बड़ा चीखा है, बड़ी वार्निंग दे रहा है कि जी आप स्टेटस को चेंज ना करें। इंडिया ने कश्मीर में स्टेटस को चेंज कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को उसने काट दिया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में और जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी में। चाइना के साथ जो लद्दाख पैक्ट था 62 वाला, वो भी उनका तबाह हो गया। चाइना ने भी गोल पोस्ट मूव कर दी है। पाकिस्तान में बात चल रही है, अब हमें भी इसको, चाहे वो टेम्प्रेरी तौर पे हो, बनाना चाहिए। क्या पाकिस्तान कहीं केस जेपरडाइज तो नहीं कर देगा? क्या इंडिया को ये हम जस्टिफाई तो नहीं हो जाएगा उसका एक्शन, कश्मीर 5 अगस्त वाला, अगर हम भी इसको सूबा बना दें? मालिक, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि जो 24 घंटे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इमरान खान की तकरीर थी, तो आप उसके खौल से बाहर फौरी आ चुके हैं। वरना मुझे डर था कि आप अभी भी शायद उसी यूफोरिया में होंगे जो कल से इस मुल्क को ग्रिप में लिए हुए है। वो स्पीच बड़ी अच्छी थी, वाज़ेह थी, ग्लोबल एजेंडा था उसमें, कश्मीर पर वक़्फ़ था, हर चीज़ थी। और जो बात आपने अभी छेड़ी है, ये है उस इस सारे मसले में
جو ایکشنیبل، وہ کہتے ہیں نا، شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ایکشن از ایلوکوینس. تو جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی ابھی اس کا جو ایلوکوینس ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ان اقدامات پر جن کی اب آج آپ نے ذکر چھیڑا ہے. تو جہاں تک اس مسئلے کا ہے گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبے بنانے کا، میری جو انفارمیشن ہے ابھی تک، اب محیط بتا سکیں گے بیکاز فرام دی ہارسز ماؤتھ تو ان کے پاس ہی ہوگی، لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. باقی یہ باتیں تو بہت عرصے سے ہمارے ذہنوں میں تھیں، ہماری سوچ وچار میں تھی، یعنی جب سے میں بھی تھا جب سروس پہ، اس وقت بھی ہم سوچا کرتے تھے. اور سب سے بڑی جو چیز مانے تھی وہ یہی تھی. لیکن سر مجھے ایک چیز بتائیے، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ اگست 5 نے ٹوٹل چینج کر دیا کشمیر سینیریو. پہلے کا سینیریو آپ تھا جب آپ لوگ کشمیر کاز لڑ رہے تھے. اب کیا چینج سینیریو کے اندر ایک ویو پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو بھی کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اس کو پروونس بنا کے؟ بالکل مالک، یہی تو بات ہے کہ سچویشن اب بہت بدل چکی ہے اور نتھنگ ریمین اسٹیٹک والی بات ہے. اس وقت نہ صرف یہ کہ 5 اگست کے اقدامات جو اللیگیلٹی مودی نے امپوز کی تھی، اس کے علاوہ اس وقت اس خطے میں ایک بڑی کنفرنٹیشن جاری ہے چائنا اور ہندوستان کی، اور وہ کنفرنٹیشن ہمیں انوالو کیے بغیر نہیں رہے گی. اس میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہیں گے، اور اس سچویشن میں ہم صرف اسپیکٹیٹر کا رول نہیں ادا کر سکتے. اور جہاں تک یہ بات کہ جی اس سے یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اسٹیٹس میں تبدیلی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دیکھیں ہمارا جو بھی قدم ہوگا اس میں یہ وضاحت کر دی جائے گی بالکل اس طرح جس طرح ہم نے یہ اپنا نیا جو فلیگ جب لائے تھے اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ حتمی طور پر اس کا انحصار سارا اس وقت ہوگا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو فیصلہ ہوگا. تو ابھی ہمیں قدم اٹھانا ہے کوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ کشمیر کے مسئلے سے تعلق ہے، اس کا ہماری قومی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان کے وجود کے ساتھ تعلق ہے. ڈاکٹر عادل، یہی سوال آپ سے، کیونکہ سید علی گیلانی صاحب چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس، ان کے کریڈینشلز پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ بڑی سین اور بولڈ آواز ہیں اس پہ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈیسیجن ہے، ڈیسیجن ابھی ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں لیڈن ود ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز، کہ تباہ کن اس کے اندر اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارا مورل ہائی گراؤنڈ جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف، اور دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ایک چھڑی پکڑا دے گا جس سے انڈیا اس اپرچونٹی کو ویلکم کرے گا، بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز مل گئی ہے کہ اپنا ایکشن جسٹیفائی کرنے کا. اور یہ جو سا کیونکہ یہ نیچر آف ڈسپیوٹ کو چینج کر دے گا یہ فیصلہ، تو پھر اس کا مطلب ہے جو الٹیمیٹ سولوشن ہے اس کو بھی چینج کر دے گا. یہ سید علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، جو کشمیر کو شاید آپ سے میرے سے ہم سب سے بہتر جانتے ہیں اور وہاں زمین پہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا وہ بیس لیس ان کا اپریہنشن ہے؟ نہیں، بیس لیس بالکل نہیں ہے، بیس لیس بالکل نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یقین ہو کہ جی اس کو اسٹیٹس آف ڈسپیوٹ بدل جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شمشاد صاحب نے بھی کہا کہ ہم اگر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر تو ہم پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا یار چلو چھوڑو کشمیر کو، ہم نے اس کو صوبہ بنا دیا، تو پھر تو شاید ہو، لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان ایسا کرے گا. ان اے وے یہ اس کو ایشو کو الائیو رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں جو بھی انڈیا نے کیا، ہمارا ری ایکشن صرف نہیں ہونا چاہیے. ان اے وے اب کشمیر کا مسئلہ انڈیا نے سٹارٹ کیا اس کو ایلیویٹ کرنا، لیکن وہ ایلیویٹ ہو چکا ہے. اور وہ عمران صاحب کی جو کل کی تقریر تھی وہ بھی اس کا ہی حصہ تھا کہ اب وہ ہم نے پاٹ کو سٹر کرنا ہے. تو میرے خیال میں یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا، لیکن وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں جس سے پازیٹیو ہو سکتا ہے. اگین جب ڈیسیجن ہوتی ہے اور کیا ڈیسیجن ہوتی ہے، اہم چیز یہ ہے اگر ڈیسیجن ہوتی ہے تو وہ کیسے پریزنٹ کی جاتی ہے. اس کا مجھے یقین ہے وہ پریزنٹ ایسے نہیں کی جائے گی کہ ہم نے کشمیر پہ کلیم اپنا چھوڑ دیا. وہ پریزنٹ یہ کی جائے گی کہ جناب ہمارا ایک رسپانسبلٹی وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ہے. دیکھیں اس کا ایک ڈومیسٹک پہلو بھی ہے نا، کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کئی عرصے سے، جس کا تعلق صرف کشمیر کی اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے پانی ملنے سے، سیلاب آنے سے، اس کا تعلق ہے بجلی آنے سے، سو آن سو فورتھ.
سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک یہ سوچا جائے اس کو اور سیریسلی سوچا جائے از امپورٹنٹ. کشمیر کا مسئلہ اب ایلیویٹ ہو چکا ہے اور اس کو الائیو رکھنے کا میرے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ رہے گا. ایک اور بھی ہے, ذرا لانگ سٹریچ ہے لیکن میرے خیال میں غلط نہیں ہے. ان اے وے آپ اپنے بارگیننگ چپس بھی چینج کر دیتے ہیں. جب آپ نے ایک انٹرنیشنل, انڈیا کو بھول جائیں ایک منٹ کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے سگنل یہ کیا کہ یار 70 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ تم آ کے کرو گے ٹھیک, تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بیٹھے ہو, تو اگر تم کچھ نہیں کرو گے اور انڈیا کرتا رہے گا تو ہم ادھر بیٹھے تو نہیں رہیں گے تمہارے انتظار میں. سو ان اے وے اگر کبھی اس قسم کی کانورسیشن آنی ہے تو گلگت بلتستان اس کا حصہ پھر سے ہوگا, اور پھر آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہے کہ جناب اس کو ڈالتے ہیں. مجھے لیٹ می انٹرجیکٹ, مجھے موہد یوسف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, جن کو ڈیفیکٹو میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہی کہوں گا. لیکن اس سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک اندازہ دے دوں میگنیچیوڈ کا, کیوں اتنا کرٹیکل ہے. سی پیک کی سکسیس میں ہمارے لیے سی پیک ہماری اور چین کے لیے بہت ضروری ہے. سی پیک کی سکسیس کے لیے جی بی کا ایک کرٹیکل رول ہے اور اس لیے انڈیا کو اتنا ڈسٹرب کرتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر, کیونکہ ہم بات ہمیشہ آزاد کشمیر کی یا آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں, جی بی کا جو علاقہ ہے یہ 72,971 کلومیٹر میں ہے, اسکوائر کلومیٹرز, جبکہ باقی جو آزاد کشمیر ہے وہ 13,297 ہے. یعنی کہ باقی کشمیر کا سارا ملا لیں تو یہ 6 ٹائمز اس سے بڑا ہے. منرل ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں, سی پیک کا ایشو ہے, پانی. سو یہ بڑا ہی ایک کرٹیکل پاکستان کے لیے ڈیسیجن ہے, صرف کشمیر اینگل سے نہیں, پاکستان سیکیورٹی سے. السلام علیکم موہد. جی وعلیکم السلام. موہد, ابھی ہندوستان ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے سپٹمبر 23 کا 2020 کا, اور اس کی ہیڈ لائن ہے پاکستان's 39-year-old NSA, a key player in Army's Gilgit move that suits China. اور 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پرنسپل پلیئر ہیں وہ آپ ہیں, آپ اس ڈیسیجن کے پیچھے ہیں کہ جو ایک اٹانومی والا فیصلہ تھا اس کو بھی ریورس کر کے اس کو فل فلیج پرومس بنا لیا جائے. اور پھر انہوں نے اس میں آرگومنٹ دیا ہے کہ جی یہ بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ چائنا نے سپلائی روٹ بنانا ہے اپنا ملاکا اسٹریٹ کے علاوہ لینڈ روٹ میں. ملاکا اسٹریٹ بڑا کنجسٹڈ ہے اور اس لیے ان کا آلٹرنیٹو روٹ ہے, اس لیے بھی. اور امپریشن یہ دیا گیا کہ شاید پاکستان یہ فیصلہ کشمیری اینگل سے یا مقبوضہ کشمیر کے اینگل سے نہیں, چاہے صرف پاکستان یہ فیصلہ چائنا اور سی پیک کی پرائرٹی سے, یہ اس کو ٹوسٹ دے رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا فٹ ان کرتا ہے آپ کے پلان سے, جو بڑا پرانے آپ کی خواہش ہے کہ ایل او سی جونسی ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر بن جائے. 2009 جب آپ تھے, آپ تب بھی آپ اس کو ایڈوکیٹ کرتے تھے, اور پھر آپ دلی آئے 2018 میں تو تب بھی آپ نے یہی خواہشوں کا احساس کیا. تو کیا ہے, آپ نے کیا دکھی کر دیا انڈینز کو؟ واٹ از ہیپننگ؟ یار مالک, یہ کوئی کامیڈی شو ہونا چاہیے تھا جس پہ آپ مجھے بلاتے تو پھر میں اس کا دوسرا جواب دیتا. پہلے تو یہ کہ میں نے تو یہ سنا تھا وہ بڑا کو اپنا جیمز بانڈ کا امپریشن تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے پھرتے ہیں. تو اگر واقعی 39-year-old ہے تو بڑی عجیب بات ہے, because he seems to be in disarray. یہ معاملہ میپ سے شروع ہوا تھا کہ جی میپ لگا دیا اور یہ 39 سال کے NSA ہیں اور یہ ہیں, اور انہوں نے میپ نہیں اتارا. اس کے بعد یہ سٹوری پلان کرائی گئی. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, آئی تھنک وی شوڈ موو بیونڈ پرسنالٹیز. لیکن یہ میں ضرور کہہ دوں کہ اگر اف دس از واٹ اٹ ٹیکس تو مجھے تو بڑا فخر ہے کہ اتنے کم ٹائم میں الحمدللہ ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ نظر آ رہا ہے ہندوستان کو کہ ان کا انٹرنیشنل نیریٹو بھی نہیں چل رہا, دنیا میں سرزرش بھی ہو رہی ہے, اور اب اس طرح کی واک آؤٹ ڈپلومسی سے ان کا خیال ہے کہ دے کین گیٹ ایون. تو چلیں, گڈ لک ٹو دیم. لیکن موہد مجھے اس بات کا جواب دیں جو سید علی گیلانی صاحب کا فیئر ہے کہ جو امورل حرکت, اللیگل حرکت انڈیا نے کی ہے, اگر ہم ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس انڈیا نے اس کو پینٹ کر دیا تو ہم اپنی جو اخلاقی اپر گراؤنڈ ہے وہ ہم لوز کر دیں گے اور انڈیا جسٹیفائی ہو جائے گا اور یہ لگے گا ٹھیک ہے سارے بندر بانٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اب لیٹس کم ٹو سبسٹنس, جوکس اسائڈ. دیکھیے پہلی چیز مالک, آئی وانٹ ٹو بی کلیئر اباؤٹ دس کہ پاکستان نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. یہ ایک انفارچونیٹلی وہ ایک پولیٹیکل فٹ بال بن گیا ہے اینڈ نہیں بننا چاہیے تھا. اس کا انڈیا نے بھی آف کورس اب ایڈوانٹیج لیا ہے اس طرح کے آرٹیکلز پبلش کروا کے وغیرہ.
پہلی چیز ابھی ایک پبلک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے جو ہر ڈیموکریٹک ملک میں ہونی چاہیے ایسے ایشوز. دوسری بات میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ شاید ہندوستان میں تو ہوتا ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھے اور اپنا فیصلہ کر لے اور کہے جی، اور پھر وہ اس لینس سے دیکھ کے کہے کہ یہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ ہیں، برینز ہیں. ہمارے ہاں آئے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ حلفیہ میرے سے پوچھ لیں، ہر فیصلہ کنسنسس سے ہو رہا ہے حکومت کے اندر. تمام سٹیک ہولڈرز، فارن آفس ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، میرا دفتر ہے، ملٹری ہے، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک بندہ ادھر کوئی ٹینجنٹ پہ چلا جائے. تو یہ پبلک ڈیبیٹ ضروری ہے. کوئی حتمی فیصلہ کسی قسم کا نہیں ہوا. ابھی میں سن رہا تھا، غالباً آپ کے ساتھ عادل نجم صاحب تھے، میں یہ جو بات کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے. دیر از نو کوشچن، جو فیصلہ بھی پاکستان کرے گا UNSC ریزولوشنز کے فریم ورک میں کرے گا. ہندوستان نے جو فیصلہ کیا ہے اپنی یونین ٹیریٹریز کو یونیلیٹرلی جو وہ اس کو توڑ رہے ہیں، اگر ہم اس طرف جائیں بھی جو بات ہو رہی ہے پروویژنل سٹیٹس وغیرہ، تو وہ تو 1950 اور 53 میں وہ کر چکے، ریاست تو ختم کر چکے، وہ تو انہوں نے عہدے بھی سارے لے لیے، جس طرح AJK میں ہم نے دیا ہوا ہے انہوں نے تو وہ ختم کر دیے تھے. تو مجھے موحد ایک بات بتائیں، کیا یہ بھی ایک سولوشن ہے کہ اگر ہم اس کو کرتے بھی ہیں، ہم سوری بولیں. ہاں دیکھیں، سو یہ تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح تو وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نے کیا تو ہم نے کر دیا. وہ UNSC فریم ورک کے باہر جا چکے ہیں. ڈومیسائل لا پہلی چیز ہے جو فریم ورک کی اسپرٹ جو ہے وہ ڈس الاؤ کرتی ہے کہ آپ کوئی ڈیموکریسی چینج نہیں کر سکتے. تو ہم تو قطعاً اس طرف نہ جا رہے ہیں نہ بات ہے. جو فیصلہ بھی ہوگا ہماری پرنسپل ہسٹوریکل UNSC انٹرنیشنل لا کے مطابق جو پوزیشن ہے اس کے برعکس نہیں ہوگا. میں یہ پہلے آپ کو بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ LOC، تو میں آپ کو 4 لفظ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیں اور جب دل کرے واپس آ جائیں. اوور مائی ڈیڈ باڈی، دیر از نو کوشچن. اچھا مجھے موحد ایک چیز بتائیں، دین آئی ہیو ٹو گو ٹو ڈاکٹر عادل، ہی وانٹس ٹو سے سم تھنگ. یہ مجھے بتائیں کہ یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صوبہ بناتے بھی ہیں، کل کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو کنڈیشنل بنائیں کہ جب فائنل سیٹلمنٹ ہوگی UN کے اندر تو وی ول بی ولنگ کہ ٹھیک ہے وہ سٹیٹس انہی ریزولوشن کے مطابق ہوگا، اور یہ ایک سمپلی ایک وقتی انٹرم ایک ارینجمنٹ ہے. دیکھیے UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز GB میں ریفارمز تو پہلے سے چل رہے ہیں. 2009 میں بھی آپ کو پتا ہے، تبھی تو چیف منسٹر گورنر کا عہدے کا نام وہاں ہے. UNSC ریزولوشنز ایڈمنسٹریٹولی چینج الاؤ کرتا ہے اگر اٹ از فار ڈیولپمنٹ اینڈ رائٹس آف پیپل ان دیٹ ریجن. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ اس گاب میں ڈیموگرافک چینج لانا چاہتے ہیں، ان کے رائٹس ریزرو کرنا چاہتے ہیں، مکمل انکارپوریٹ کر کے یونیلیٹرلی کہنا چاہتے ہیں کہ ایشو ڈسپیوٹ ختم ہو گیا، وہ الاؤڈ نہیں ہے. اور ایک بات میں اس پہ اور کر دوں، ڈاکٹر عادل یو وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. جی ایک اگر مجھے وہ جو کامیڈی شو والی بات موحد نے کی میں کلیئر کر دوں. یہ جو اول تو ہندوستان ٹائمز ہم بیٹھ کے کیوں اتنے غور سے پڑھتے ہیں، اپنے اخبار بھی پڑھ لیا کریں. تو وہ جو سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کو فیور کیا اس کو فیور کیا، as far as I can tell وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سال پہلے ایک پرچہ لکھا تھا موحد نے، جس میں میں بھی کو آتھر تھا، جس میں ہم نے تمام جو سولوشن تھے انہیں لسٹ کیا تھا. اس میں یہ والے سولوشن بھی تھے. تو وہ تو اس میں اس لسٹ میں ہر سولوشن جو کبھی بھی کشمیر کے بارے میں لسٹ کیا گیا ہو. اصلی چیز میرے خیال میں جو ہے وہ جو موحد بھی جو کہہ رہے ہیں اور شمشاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فرق یہ ہے بھارت اور پاکستان میں کہ بھارت جب فیصلہ کرتا ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر جو ان کے پاس ہے اس کے بارے میں یا لداخ کے بارے میں، تو وہ دلی کے حوالے سے کرتا ہے. پاکستان چاہے آزاد کشمیر ہو چاہے گلگت بلتستان ہو، اس میں وہاں کے جو لوگ ہیں آپ اگر دیکھیں ان کی جو رائے ہے اور ان کے جو مفادات ہیں دیٹ از سینٹرل. اور ان اے وے آئی تھنک سی پیک بھی ضرور درست ہے. میں آتا ہوں، میں شمشاد صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جسٹ بے می فار اے منٹ. میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو لیا ہوا، سینئر لائر ہیں. سلمان ویری کوئکلی ایک سوال، اگر پاکستان صوبہ بناتا ہے اور جیسے ابھی موحد نے کلیئر کیا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے بنا سکتے ہیں، ہمیں UN ریزولوشن الاؤ کرتے ہیں، تو کیا ہم کسی بھی طرح یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کو انڈرمائن تو نہیں کرتے لیگلی؟ دیکھیے میری نظر میں تو نہیں کرتے، لیکن اس پہ ایک بہرحال ڈیبیٹ ہو سکتا ہے.
تاہم میری نظر میں جو چیز ہمیں پہلے بحث میں لانی چاہیے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پورے پاکستانی شہری ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے ان کو اپنا شناختی کارڈ دیا ہوا ہے، ہم ان کو پاکستان کا پاسپورٹ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ ایک اس نوعیت کے پاکستانی ہیں آج تک جن کو نہ قومی اسمبلی میں نمائندگی حاصل ہے، نہ سینٹ میں نمائندگی حاصل ہے۔ یہ میری نظر میں پہلا معاملہ ہے جس کو ہمیں انسانی سطح پہ دیکھنا ہے۔ ان کے بطور تو وہ تو اگر آپ صوبہ بنائیں گے تو وہ حل نہیں ہو جائے گا آٹومیٹکلی؟ آرٹیکل 51 57 میں آپ امینڈمنٹس کریں گے تو یہ رائٹس تو ان کو مل جائیں گے۔ جی بالکل، یہی میں عرض کر رہا ہوں نا۔ اس لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ ہم کیوں بنانا چاہ رہے ہیں۔ میری نظر میں ہم اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک بہت طاقتور تحریک ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کی۔ انہوں نے سن 47-48 میں بھی ایک جنگ لڑی پاکستان کا حصہ بننے کے لیے، اور اس دن سے آج دن تک وہ چاہ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ان کو پورا پاکستانی بنایا جائے۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے ٹھیک ہے، جس کو پوائنٹ ٹیکن۔ سلمان بہت شکریہ آپ کا۔ شمشاد صاحب یہ بتائیں، ابھی تک ہمارے اسٹانس سے جو ابھی موہت بھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر نجم بھی بات کر رہے ہیں، لیگلی ہم ٹھیک ہیں، لگتا ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، مورلی ہم بالکل سپیریئر پیڈسٹل کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیا ابھی تک جو اس کی اکانومی کا سائز ہے، جو اس میں انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ دنیا کے نظر آتے ہیں، تو دنیا جاننا نہیں چاہتی، ماننا نہیں چاہتی، بیکاز اکنامیکلی سوٹ نہیں کرتا۔ اور جب ابھی ہم نے ایک پرفیکٹ سٹانس رکھا ہوا ہے، اگر ہم ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو ایک لحاظ سے ایک ڈپلومیٹک گرے ایریا ہے، تو جو پاسٹ میں انڈیا کی جو یہ اکنامک پروگریس ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کو مینیپولیٹ کرتا ہے، کیا اس کو وہ زیادہ ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے گا آرام سے؟ جس کا فیئر آئی تھنک جو سید علی گیلانی صاحب کا جو خوف ہے، شاید وہ یہی خوف ہے۔ مالک، ہمارا جو موقف ہے کشمیر پر، اس کا ایک اہم جزو یہ بھی ہے کہ ہمیں کشمیر میں سٹیٹس کو قبول نہیں ہے۔ تو دس ویری فیکٹ شوڈ میک ون تھنگ کلیئر کہ جو قدم بھی ہم اٹھا رہے ہیں یہ ہمیں اس سو کالڈ سٹیٹس کو سے الگ لے جانے کی ہماری کوشش ہے، وداؤٹ وائلیٹنگ آور انٹرنیشنل اوبلیگیشنز۔ وہ ہم انٹرنیشنل جو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے فریم ورک کے اندر رہ کر وہ اقدامات ہم لینا چاہ رہے ہیں جس سے اس دونوں علاقوں کی، کشمیر کا جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، گلگت بلتستان، یہاں کے عوام کو ایک سینس آف آئیڈینٹی مل جائے اور ان کے حقوق کا بہتر تحفظ ہو سکے اور ان کو ہم بہتر فیسلٹیز دے سکیں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے ایک قدم بہت بڑا پہلے سے اٹھایا ہوا ہے، اس پہ کبھی شور نہیں پڑا۔ وہ یہ ہے کہ ان لائک انڈیا، ہم نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اپنی سیاسی پارٹیوں کو کھلی چھٹی دے سکتی ہے، وہ پوری ملک کی سیاست وہاں کرتے ہیں۔ یعنی سو مچ سو کہ بلاول بھٹو بھی اگلے دن بات کر رہا تھا کہ جی وہاں الیکشن ایسے ہونے چاہیے، حالانکہ وہ وہاں گلگت بلتستان کے اپنے کئی بلاول بھٹو ہیں، لیکن یہاں اب کراچی میں بیٹھا ہوا ہمارا ایک سیاستدان وہ اپنا حق جتا رہا ہے۔ تو ہم نے سچویشن تو آلریڈی بدلی ہوئی ہے اپنے جو ہماری پوزیشن میں علاقے ہیں وہاں۔ یہ جو قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ لیگیلٹی کے اندر ہے، بلکہ اس کے ساتھ کشمیر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، پھر سب سے بڑھ کر جس ملک کا یہ دونوں حصے یا مقبوضہ کشمیر حصہ بننا چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے، یہ اس کی سلامتی کا سوال ہے اس وقت، کیونکہ جس طرح کے ڈاکٹر عادل ایک سوال ہے آپ سے۔ جی سر، میں ڈاکٹر عادل ویری کوئکلی، تھوڑا سا ٹائم ہے، آئی وانٹ ٹو کور سم بیسز کوئکلی۔ یہ مجھے بتائیں کہ انڈیا کے میں امیت شاہ جو سے کہ ہوم منسٹر ہیں یونین کے، اور وہ کہتے ہیں وہ آئیڈیالوجیکل اوتار تو وہ ہیں اس کے نریندر مودی کے، انہوں نے کہا فزیکلی بات کی ہے چھیننے کی پاکستانی کشمیر سائٹ، گلگت بلتستان۔ دو فارمر آرمی چیفز نے کہا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری وہ دھمکیوں کو اتر آئے ہیں، ایک پورا وار مانگرنگ شروع ہو گئی ہے۔ اگر انڈیا کچھ ایسی حرکت کرتا ہے، کوئی فزیکلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ایک دو رویہ جس کو کہتے ہیں ٹو فرنٹ وار،
چھڑ سکتی ہے انڈیا چائنا اور پاکستان میں؟ بیکاز اگر ہمارا مورل سٹانس ہے جی بی اور کشمیر کے اوپر تو چائنا کا اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے، سی پیک بلینز آف ڈالرز بھی لگے ہیں، تو کیا ایک یہ اسپیکٹر بھی ایک ریالٹی ہے؟ اسپیکٹر کا تو پتہ نہیں جی، دیکھیں جنگ اچھی چیز کبھی نہیں ہوتی، کسی کے لیے نہیں ہوتی، نہ چین چاہے گا نہ پاکستان چاہے گا، اور بھارت میں بڑھ کے مارنا الگ بات ہے، جنگ کرنا بڑی الگ بات ہوتی ہے، لیکن اصلی چیز جو میرے خیال میں آپ کے سوال سے ایک اور ریلیٹڈ چیز آتی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ چائنا کا صرف سی پیک انٹرسٹ نہیں ہے. ہم کئی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کے 4 کلیمنٹ ہیں، ایک وہ بھارت ہے، ایک پاکستان ہے، ایک کشمیر کے وہ تحریک جو کہتی ہے اس کو الگ ملک بنا دو، چوتھا چین ہے. اگر آپ کشمیر جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں وہ کشمیر کی بھی لارجر کشمیر کی ٹیریٹری ہے جس پہ کشمیر اور بھارت کا اختلاف ہے. سو چائنا کا تو سٹیک ہے ان سم ویز. جو ابھی ریسنٹلی چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو آپ چین کشمیر سے الگ نہیں کر سکتے. جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو جو بھارت اور چین کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس ریجن میں اس کا بھی اس پہ اثر. نجم آئی ہیو ٹو انٹروین کیونکہ موئی ٹریول کر رہے ہیں، ان کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا، پھر دوبارہ لائن پہ آ گئے ہیں. میں کوئکلی موئد، آپ ایڈوائزر ہو سیکیورٹی ڈویژن اینڈ اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ. ابھی سوال میں نے نجم سے ڈاکٹر عادل سے کیا تھا، واپس میں ان کے پاس جاؤں گا کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہی سوال میرا آپ سے ہے. انڈین ہائی کمانڈ سویلین اور ملٹری ریسنٹلی بہت سٹرونگ بیانوں کا ایکسٹرنگ شروع ہوا ہے، بیانات کا، جہاں پہ وہ ملٹری ایکشن کی بات کر رہے ہیں، بائی فورس بات کر رہے ہیں، اور پاکستانی ایریاز کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چھیننا ہے وہ بھی چھیننا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی بات ہوتی ہے تو جیسے ہم بات کر رہے تھے چائنا کا کشمیر پہ کلیم بھی ہے، چائنا پاکستان کے لیے سی پیک بڑا کرٹیکل ہے ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے پروجیکٹ کے لیے بھی. کیا یہ خطرہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کے اوپر اس ایریا کے اندر کوئی آرمی انکرجن کرتا ہے تو 2 فرنٹ وار بھی چھڑ سکتی ہے جہاں انڈیا ورسز پاکستان چائنا ہو؟ کیا ہمارا نیچرل الائنس بن جائے گا پاکستان چائنا کی ایسی سچویشن میں؟ مالک اس کے 2 کوئک آنسرز. پہلی چیز یہ کہ الحمدللہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ واقعی خدا نخواستہ اس سچویشن میں چلے گئے. یہ ہم نے پچھلے سال بھی اللہ کی مدد سے دکھایا تھا، اور آئی سلیپ ویری ویل ایٹ نائٹ. اگر آپ کا یہ سوال ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی فالس فلیگ وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اس سے آگے کوشش وہ کر کے اور کوئی ملٹری کانفلکٹ، دے آر سیڈلی مسٹیکن. اللہ کا بڑا کرم ہے. اور دوسری بات اس میں میں آپ اچھا میرے پاس 3 منٹ ہے، میرا ایک کلوزنگ کامنٹ چاہیے آپ سے بھی، باقی پارٹنر سے بھی. میں اسٹارٹنگ ود یو، کیا پاکستان کس طرح اس پروسیس کو آگے لے جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہم کنٹروورشل نہ بن سکیں اس پہ؟ دیکھیں اس میں سمپل سی بات ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان اسٹل اسٹینڈز فار پیس. ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے بڑے بیانات آئے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا گول از پیس اور پاکستان کا گول از اکنامک سیکیورٹی. اب انڈیا کا جو رویہ ہے وہ اس کو پریونٹ کر رہا ہے، وہ اس آپشن کو فورکلوز کر رہا ہے. لیکن مالک میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا اس وقت دنیا میں ہمارے نیریٹو کی پذیرائی ہو رہی ہے، انڈیا کی سرزنش ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہوئی. اوور نائٹ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم، لیکن پہلے بھی وہاں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے. اس طرح کی اینٹک سے، سٹوریز سے، واک آؤٹ سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. وی آر کمفرٹیبل. ٹائم از آن آور سائیڈ. ٹھیک ہے، تھینک یو. شمشاد صاحب سیم 20 سیکنڈز، کیا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے اس مسئلے کو آگے لے جانے میں تاکہ انڈیا فائدہ نہ اٹھا سکے؟ نہیں، ہمیں ضرور کرنا چاہیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے، اور جب ہمارے مفاد میں ہے تو وہ یقیناً کشمیریوں کے مفاد میں بھی ہے. اور کشمیریوں کو بھی یہ خیال کرنا ہوگا کہ اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بنتا ہے تو وہ تو لارجر آبجیکٹو پورے کشمیر کا ہے. سب کشمیری پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. منزل اگر پاکستان ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو پہلے حصہ بنا لیا گیا، کسی کو بعد میں بنا لیا گیا. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرے گا، جس طرح موہت نے کہا، کہ ہم حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ سارے ڈاکٹر عادل سیم کویسچن ود یو، سیم کویسچن لیکن ود اے ٹویسٹ.
پاکستانی کشمیری بلڈ سے پرائم منسٹر ہیں، ان کے کچھ اپریہنشنز ہیں، اس سائڈ سے سید علی گیلانی صاحب کو ہیں، اور جیسے شمشاد صاحب نے کہا کہ کشمیریوں کو بھی سمجھنا ہوگا، کیسے سمجھائیں ان کے اپریہنشنز، کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں اس ڈیسیژن سے پہلے؟ ویری ویری بریفلی جی، بھارت کنٹروورشل بناتا ہے یا نہیں بناتا، وی شوڈ ناٹ کیئر. آپ کچھ کریں گے وہ بھارت تب بھی کنٹروورسی بنائے گا، آپ کچھ نہیں کریں گے وہ تب بھی بنائے گا. آر انٹرسٹ از ناٹ، کیونکہ بھارت نے تو چیخنا ہے، ان کا وہ گول ہے، اور اگر آپ وہاں ہوتے آپ بھی یہی کرتے. ہمارا گول جو ہے وہ جیسے پہلے کہا گیا، ان ایڈیشن ٹو دیٹ دی اونلی تھنگ آئی ول سے از کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اس کو ایز لانگ ایز ہم ان سے مشورہ کر کے ان کے مفادات اور ان کی امنگوں کو اس کے بیچ میں شامل اگر ہم کرتے ہیں، وی آر آن پرفیکٹ ٹیریٹری. سو دی اونلی تھنگ از کہ پاکستان کی بھی صلاحیت ہے. چلیں ہم رن آؤٹ آف ٹائم. ڈاکٹر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ساری باتیں سنی، ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اور میرا خیال ہے اسٹرینتھن ہوگا سارا پروسیس، اس میں کوئی نیگیٹو چیزیں نہیں ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اپنے کشمیری لیڈران چاہے اس سائڈ پہ ہیں اس سائڈ پہ ہیں، ان کے فیئرز بالکل لے کرنے چاہیے، کیونکہ ان کا ہمارا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. انڈیا کے ہونے نہ ہونے سے کوئی ریلی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ نظر آنا چاہیے دنیا کو ایک سویلین لیڈ پروسیس ہے، کیونکہ اس سے اس کی لیجٹمیسی میں اور بھی زیادہ طاقت آئے گی. اور یہ امپریشن جو انڈیا بنانے کی کر رہا ہے کوشش کہ شاید یہ چائنا اور پاکستان آرمی یہ مل کے ایک اسٹریٹجک الائنس کر کے اس کو پش کریں، ایسی بات نہیں ہے. موہد نے کیٹیگوریکلی کہا، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ ہے، اس میں تمام شامل ہوں گے، فوجی بھی شامل ہوں گے، سویلینز بھی ہوں گے، کشمیری بھی ہوں گے، بارڈر کے اس طرف بارڈر کے اس طرف، لیکن سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ ڈیسیجن از اے گڈ ڈیسیجن اگر ہو جاتی ہے. اور اب یہاں پہ ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ آ کے دیکھیں گے جو ایک دن سمپل ایک دن وہ کیسے گزر رہے ہیں پاکستان کے کشمیریوں پہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک. آج آپ کو اسٹوڈیو سے ہم باہر ہیں، میں کشمیر جا رہا ہوں اور ایل او سی ہم لے کے جا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ابھی یو این کے اندر اور پریزیڈنٹ اردوان نے بھی بات کی، عمران خان ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بات کی، اور کشمیر کا ایشو بڑا سیریس ہے. ہم آج کا پروگرام ہم کشمیر پہ ڈسکشن کریں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ کو چھوٹا سا میں ایک ٹیسٹ دے دوں، ایک دن، ون ڈے ان دا لائف آف کشمیریز جو پاکستانی سائڈ آف AJK میں ہیں، کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں، کتنے ٹف زندگی ہے، اور ہم لوگ جو شہروں میں ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں. 3000 سے زیادہ وائلیشنز ہوئی ہیں، 18 لوگ سویلین شہید ہو چکے ہیں. آرمی ایز اے پالیسی اپنے نمبرز ریلیز نہیں کرتی، لیکن وہ بھی نمبرز کافی ہیں، مگر خوش قسمتی سے انڈینز کے زیادہ ہیں، مگر بہت سی شہادتیں ہیں. اس کے علاوہ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. آج ہم جو LOC پہ ہم جائیں گے، اب دیکھیے گا کہ وہاں پہ لوگ کس طرح چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور پھر بنکروں میں کس طرح رہ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمیں اپنی خوش قسمتی کا بھی احساس تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ باتوں سے بڑھ کے ہمیں کشمیر پہ کیا کرنا ہے. سو جوائن می آن دس ون ڈے ٹرپ ٹو لائن آف کنٹرول. اس وقت ہم پتیکا میں ہیں، یہ گاؤں ہے، یہ بھی LOC سے پیچھے ہے، مظفر آباد سے 25-30 کلومیٹرز. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، ایمبیسڈرز، ڈیفنس اٹیچیز، یہ LOC کو وزٹ کریں گے. جب آپ آزاد کشمیر میں آتے ہیں LOC کے پاس، پہلی چیز آپ نوٹ کرتے ہیں جتنے آرمی کے یہ جیپس ہیں سب پہ کیموفلاجنگ ہوئی ہوئی ہے، یعنی کہ ہر وقت ایک ریڈ الرٹ ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جوان کھڑے ہوئے ہیں، الرٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی ہم پیچھے ہیں. جب آپ لائن پہ جاتے ہیں تب وہاں دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ اسکلیشن ہے، وہ بھی ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اس وقت ہم بارڈر ایریا میں ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کمفرٹیبل ہیں, پھر بھی ہماری شکایتیں ہیں. اس طرح ہمارے جوان اور آفیسرز رہ رہے ہیں بارڈر پہ, خیمے لگے ہوئے ہیں, بمباری ہو رہی ہے. جسٹ لک ایٹ دس, دکھائیں ذرا, یہ دیکھیے. السلام علیکم. ان حالات میں سارے ہمارے سولجرز, جوانز, آفیسرز ایسے اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس, اور اپنے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں, یہ ہمارے جوان, ہمارے لوگ کس طرح محفوظ رکھتے ہیں. اس وقت ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جو یہاں پہ بامبنگز ہوئی, مارٹر شیلز گرے, یہ تباہی آپ کے سامنے ہے. یہ ابھی تھوڑی سی ریپیئرز ہو گئی ہیں, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل تھک آبادی والا علاقہ ہے, بالکل تھک آبادی کا. یہ اب دیکھیں لیفٹ پہ بھی دیکھیں, بچے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اینڈ دے جسٹ انبلیویبل کہ کس طرح کوئی ایک آرمی ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. یہ اگر آپ زوم کریں آپ کو سارے بلٹ ہولز نظر آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے. یہ لائٹ ویپنز ہیں, پھر ہیوی ویپنری فائر ہوئی ہوئی ہے. اور اب جو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سالوں سے مختلف یہ بات ہو گئی ہے کہ اب ہیوی کیلیبر ویپنز یوز ہو رہے ہیں. پہلے صرف لائٹ ویپنز, گنز یوز ہوتی تھی, اب توپ خانہ, تمام چیزیں, موٹرز, ایوری تھنگ. سو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. یہ انوسنٹ سویلینز ہیں, یہ کوئی یہاں ٹیررسٹ کیمپ نہیں ہے, یہ کوئی خفیہ سی کوئی جگہ کسی پہاڑ میں بھی نہیں. یہ ہم بازار کے اندر ہیں. دوسری چیز, لائن آف کنٹرول کے ساتھ تقریباً 3100 بنکر بنائے گئے ہیں, جو کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اور صرف اس علاقے میں, جورا کے علاقے میں 1000 بنکر یہاں بنا ہوا ہے, جو آرمی اور دوسرے گورنمنٹ کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بنکر بھی دکھاؤں گا. یہ جو گھر تباہ ہوا ہے اس کے بھی نیچے ایک بنکر ہے. ابھی جو میں آپ کو بنکر دکھاؤں گا, جو میرے لیفٹ پہ چھوٹا سا گھر ہے, یہ اس کا بنکر ہے, اس کی فیملی کے لیے. یہ اب آپ دیکھیں گے, یہ آپ دیکھیں, یہ بڑے غریب لوگ ہیں, سب کچھ, لیکن ان کے لیے اب یہ بنکر بنایا گیا. تھوڑا سا مشکل ہوگا, لے آؤ. یہ پیسیج ہے, یہ پیسیج ہے, یہاں سے اب ادھر آتے ہیں اور پھر کانکریٹ بنکرز. یہ ہے بیسکلی پروٹیکشن آف لائف اینڈ سیکیورٹی کشمیر کے اندر. ان حالات میں لوگ رہ رہے ہیں, چھپ کے, گزر کے, کچھ پتہ نہیں کس وقت بام پھٹیں گے, کس وقت کیا ہوگا. یہ آپ کا گھر ہے, تو کیا ہوتا ہے جب گولہ باری ہوتی تو؟ سر یہ ہوتا یہ ہے کہ انڈین آرمی نے یہ 19 فروری کو اچانک فائر کیا تھا اٹلی کا, تو رات کا ٹائم تھا 8:30 کا. تو یہ بنکر اس کے بعد ہم نے بنانے شروع کیے ہیں. آرمی کی بھی تعاون ہے, سیول کی بھی, گورنمنٹ کی بھی تعاون ہے, لیکن اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ بس, اور اچانک شروع ہو جاتا ہے, اچانک آتا ہے ان کا فائر, اچانک آتا ہے. اور اب پہلے کہتے ہیں کہ تھوڑے چھوٹے اسلحے سے ہوتا تھا, اب کہتے ہیں بڑا توپ خانہ چلتا ہے. سر ابھی ان کا یہ ہے کہ ابھی وہ ڈائریکٹ اٹرلی فائر کرتے ہیں نا, چونکہ اٹرلی بہت پیچھے سے آتا ہے. جو بلکہ آپ کا گھر ہے جی جی. تو یہاں کتنے آپ لوگ رہتے ہیں؟ ہم یہاں سے 20 لوگ رہتے ہیں. چھوڑ کیوں نہیں جاتے, چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ سر یہاں سے کہاں جائیں, ابھی یہ ہمارا لوگوں کا یہاں ہی ہے, اسٹیٹ ہے, ہم اس ملک گھر رہے ہیں, ادھر ملک کے, اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے اگر وہ جتنا بھی فائر کریں. صحیح بات, گھر کون چھوڑے, لیکن جب آپ گھر کے اندر قید ہو جائیں تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم اس وقت جورا بازار کے اندر کھڑے ہوئے, یہاں پیچھے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا, ساری تباہی ہوئی ہوئی ہے. لیکن جو دیکھنے کی چیز ہے کہ کتنا بھاری اسلحہ یوز ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کو یہ رچ دکھائیں, یہ پہاڑ دیکھیں, اس کے اوپر سے گولہ باری آئی ہے. اس کا مطلب ہے ہیوی کیلیبر گنز, ہیوی توپ خانہ. یہ اب وہ گنز اور رائفلز کا زمانہ گزر گیا ہوا. یہ سارا ہیویلی پاپولیٹڈ سویلین علاقہ ہے. ذرا ادھر سے بھی دکھائیں جو بازار ٹوٹا ہوا ہے. ابھی یہ بازار بہت اوپر بھی دکھائیے گا, یہ بہت زیادہ ابھی ریپیئر ہو گیا ہوا ہے 1 سال کے اندر. لیکن ابھی بھی اب عام لوگوں سے بات کریں تو وہ ابھی تک اتنی بے یقینی کی کیفیت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, کچھ بھی, کسی بھی وقت, کہیں بھی. ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں, آئیں. یہ میرے پیچھے اس وقت یہ ڈپلومیٹس کو اور تمام لوگوں کو لوگ بریفنگ دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں. لیکن آئی تھنک کوئی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو ایک سمپلی نیکڈ آئی سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے نظر آتا ہے آپ تمام تباہی, گرے ہوئے, ٹوٹے ہوئے مکان. یہ آپ کو بتاتے ہیں, یہ ہے مودی کا انڈیا.
جو کشمیریوں کے ساتھ وہاں تو جو کر رہا ہے آزاد کشمیر میں اس سے ہی برا کر رہا ہے. یہ میں اقبال کی دکان میں کھڑا ہوں. یہ بھی جو بامبنگ ہوئی تھی یہاں پہ اس میں مکمل تباہ ہو گئی تھی, لیکن اب انہوں نے ٹھیک کیا. لیکن ابھی بھی جو ٹھیک کیا آپ کے سامنے ہی ہے, یہ آپ کے سامنے ہی ہے. سیلف ہیلپ ٹائپ چیز ہے, پیسے ہزاروں کا ہے نہیں, بس ایک کی بیچنے کی ہو تسی وغیرہ ڈال کے بیچتے ہیں. اور کیا ہوا تھا آپ نے, کیا جب گولا گرا کیا ہوا ہے آپ کے ادھر قریب گرا تھا؟ جی سر, یہ ساتھ میں یہ پیچھے اس کی دکان کے بیچ میں لگا ہے سر. تو کوئی زخمی والا تو نہیں اس میں ہوا؟ بندے بھی بہت زخمی ہوئے سر. اور یہ جب یہ بامبنگ ہوئی ہے پورے کتنی تباہی ہوئی تھی, کتنی دکانیں تباہ ہوئی ہیں؟ سر حساب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے سر. تمام سیولین مال مویشیاں جو بھی تھا, جمع کنڈی ساری تباہ ہو گئی. یہ تو پہاڑ کے اوپر سے آتا ہے, اندازہ بھی نہیں ہوتا ہوگا. کوئی اندازہ نہیں ہوتا سر, اچانک فیر آتا ہے. کبھی کبھار لوگ بھاگ کے جان بچا لیتے ہیں, کبھی کبھار زخمی ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار مرتے ہیں لوگ. تو آپ اس علاقے سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہاں جائیں سر, ہماری یہیں پہ پیدا ہوئے یہیں پہ مریں گے, اور جگہ ایسا ہے نہیں ہے, کیا کریں, کہاں جائیں. مجھے بتائیں, جب یہ آپ کے جب ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں پھر آپ لوگ ان 6 مہینے کے بعد آتے ہیں. سر یہ جو بینکرز ہیں وہ صرف آرمی پاک آرمی کی طرف سے ملے ہیں جی. یہ بینکر بنا ہوا ہے پیچھے, پاک آرمی کی طرف سے ملا ہے یہاں پہ. پھر اس سے پیچھے تقریباً 10-12 بینکر ہیں جو پاک آرمی کی طرف سے ملے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سائٹ پر پورے پاک آرمی جو وزٹ کر رہی ہے. تو جو انہوں نے گورنمنٹ نے آپ کے وزیروں کی طرف سے کچھ نہیں ملا. جو انہوں نے امداد وغیرہ, کیا آپ کے علاقے میں کیا امداد اناؤنس کی تھی؟ کچھ بھی نہیں, پاک آرمی نے کیا سب اناؤنس تو ہوا نا جی. انہوں نے کہا جی مطلب ہے ٹینٹ دیں گے پلس اور بینکر بنا کے دیں گے, دکانیں ٹھیک کریں, فائنینشیل اسسٹنس بھی کریں گے, اور وال بند, کچھ بھی نہیں ہوا. چلے ناظرین, اب یہ خود ہی سن رہے ہیں باتیں سب کی. یہ آپ یہ نقصان ہے, 2-4 لاکھ روپے کا نقصان ہے. 20,000 روپے میں قبول کرتا ہے کوئی, 20,000 کا یہ نقصان ہے. چلیں, ہاں آپ خود ہی لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو وعدے کیے گئے تھے وہ تو ابھی تک وفا نہیں ہوئے. 1 سال گزر گیا, وچ از ویری سیڈ. لیٹس ہوپ کہ جب آئندہ الیکشن ہوگا اس میں یہ بھی ان چیزوں کو یاد رکھیں گے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو ٹھیک لوگوں کو ووٹ دیں, ورنہ بعد میں جب آپ کی مشکل پڑتی ہے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت ٹرکش ایمبیسڈر ٹو پاکستان جو ہستے ہیں ہز ایکسلنسی مصطفیٰ ہیں, اور ابھی پریزیڈنٹ اردوان نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے یو این کے اندر بھی اپنی اسپیچ میں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. مسٹر ایمبیسڈر, ہاؤ ڈو یو سی ود دس وزٹ اینڈ یو ہیو سین دا پیپل اینڈ دا misery and all the thing? What do you think? What needs to be done? Well, as Turkish President Mr. Erdogan put it 2 days ago, in the UN General Assembly, Kashmir is a burning issue, and through the United Nations Security Council resolutions, the dialogue between India and Pakistan, and of course taking into account of the will of the Kashmiri people, there should be an urgent solution to this issue. And what I wish is the other world leaders would also follow the very principled position that President Erdogan. But tell me one thing, UN is not moving, OIC is not moving. In fact, we almost had a fallout on the OIC statement of Pakistan's foreign minister also. So if OIC is not moving, UN is not moving, where do the Kashmiris go? Well, there is no other way but to push further and further. Those are the legitimate bodies, legitimate institutions within the UN, within the OIC. As you know, Turkey is one of the members of the OIC Kashmir Contact Group. We will continue to bring about the issue to the attention of the world public opinion and those very legitimate institutions. Thank you very much, Ambassador. میسر میجر جنرل بابر افتخار بھی ہیں, DGISPR, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے بڑی کمپریہنسو ایک بریف تھی, بڑا لمبا تھا, لانگ کویشچن آنسر سیشن. 2 چیزیں آپ نے کی. ایک تو آپ نے کہا سون ٹاکنگ جو ہے, بات چیت جو سی ہے, اس کا وقت ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور سلوشن ہوگا. جب آپ یہ کہتے ہیں کیا آپ کو ایک فل سکیل کانفلکٹ کا خطرہ ہے کہ وار ہو سکتی ہے یا کچھ ہو سکتا ہے؟ فل سکیل کانفلکٹ کا خطرہ تو انڈیا پاکستان میں جو اس وقت ہے
میرے خیال میں اگر ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں بھی کچھ ایسے مواقع آئے اور اس وقت یہ خطرہ بہت زیادہ ہے اور اس کا تمام وجہ انڈیا کی بیلیجرنس ہے اور ان کی جو پریپریشنز ہیں. بٹ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ابھی بات چیت کا کہ بیونڈ جانے کا وقت آ گیا تو وہ اس کا زیادہ جو فوکس ہے ٹورڈس انٹرنیشنل کمیونٹی کہ اس ڈسپیوٹ کو جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جس قسم کے وائلیشنس انڈیا کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, this needs to stop, and for this to stop international community has to come in. ابھی ہم نے دیکھا ہے باہر بھی کہ وہ اتنی بڑا پہاڑ ہے, رج ہے, اس کے اوپر سے آپ کی شیلنگ ہو رہی ہے, تو شوز کے بڑا ہیوی اب آرمامنٹ یوز ہو رہا ہے. تو کیا ہے, از دیٹ اے سگنل فرام انڈیا کہ ہم بالکل اس چیز کو ایک اور لیول پہ اسکیلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ روٹین چلتا ہے؟ یہ روٹین میں نے جیسے بتایا تو جو سیز فائر وائلیشنس کی فریکوینسی ہے وہ 2014 سے پہلے وہ نہیں تھی جو 2014 کے بعد ہے, اور جب کیلیبرز کو ہیوی کیا جاتا ہے تو آبویسلی یہ اس ایک ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کے اندر ایک ایسکلیشن ہے, ایک میسو ایسکلیشن ہے, بیکاز جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی ایسا کیلیبر نہیں ہے, کوئی ایسا ویپن سسٹم نہیں ہے جو یہاں پہ یوز نہیں کیا جا رہا. ایک سنائپرز تک آرٹلری کے نارمل ایمونیشن سے لے کے ایئر بسٹ اور اسمارٹ میونیشنس تک یہاں پہ انڈیا کی طرف سے استعمال کیے جا رہے ہیں. سو اٹس بین اے میسو ایسکلیشن ایز فار ایز دا سیز فائر وائلیشنز آر کنسرنڈ اینڈ ایز فار ایز دیئر لیتھیلٹی از کنسرنڈ. آپ لوگ ایک چیز دکھا رہے تھے, کاؤنٹر انفلٹریشن گریڈ تھا کہ جی 3 سے 4 کلومیٹر کی ایک ڈیپتھ ہے, جس میں ہم بڑا سنتے ہیں, انڈیا بڑا کرتا ہے انٹرنیشنلی کہ جی یہ انہوں نے بندے یہاں سے پار کرا رہا ہے پاکستان. وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کہ یہ جو 3 سے 4 کا یہ کاؤنٹر انفلٹریشن گریڈ ہے, یہ ہے کیا اور کس طرح یہ فول پروف کیسے ہے؟ یہ فول پروف ایسے ہے کہ جس طرح آپ کو ایکسپلین کیا, دیر آر 3 ٹیئرس ٹو اٹ. اس میں اٹ اسٹارٹس ود مائن فیلڈس, اسٹارٹس ود پروٹیکشن بنکرس, دین فینس آتی ہے, اس کے بعد الیکٹرانک گیجٹریز اور سینسرز آتے ہیں اور آبزرویشن پوسٹس آتی ہیں. سو یو تھنک آف اینی تھنگ جو کہ کسی قسم کی انفلٹریشن کو روکنے کے لیے جو بھی میئرز لیے جا سکتے ہیں وہ ان تمام جگہوں پہ انہوں نے آلریڈی لیے ہوئے ہیں. سو اٹس ہیومنلی ناٹ پاسبل ٹو انفلٹریٹ دس کائنڈ آف این اینٹی انفلٹریشن گریڈ. سو یہ جو بات کرتے ہیں بار بار کہ جی انفلٹریشن ہو رہی ہے اور 200 بندے جمپ آف پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کرنے کے لیے, it's all propaganda and it's not doable. It's not doable. یہ تو بھائی ٹینجیبل چیزیں ہیں, یہ فینس ہے, یہ مائننگ ہے, سب کچھ ہے. یہ دنیا کو نظر نہیں آتی کہ the world doesn't want to see. دنیا کو بالکل نظر آتی ہے. یہاں پہ جس طرح آپ آج جس ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہیں یہ ڈپلومیٹس کا ڈیلیگیشن ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ ڈپلومیٹس کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں. فارن میڈیا کو ہم بہت فریکوینٹلی یہاں پہ لے کے آتے ہیں. سو دیر از این انڈرسٹینڈنگ ایٹ ایوری لیول دیٹ واٹس ہیپننگ اور فیکٹس آن گراؤنڈ کیا ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, دنیا کو بالکل پتہ ہے. اچھا, بریفنگ میں آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹوٹلی گول پوسٹ موو کرتا ہے انڈیا کانسٹنٹلی. پہلے شروع ہوا انٹرنیشنلی لے گیا UN کے اندر, پھر اس نے کہا جی بائی لیٹرل ایشو ہے, پھر انڈیا نے اب کہہ دیا میرا انٹرنل ایشو ہے. اب انڈیا نظر رکھ کے بیٹھا ہوا آزاد کشمیر پہ بھی. سو جب آپ کہتے ہو آزاد کشمیر پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ڈو یو فیل کہ یہ ایک انکرجن ہوگی؟ ڈو یو فیل کہ یہ کراس بارڈر آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو کتنا ٹائم فریم آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, انٹینشنس تو اپنی وہ یہی کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دس از نیکسٹ, بٹ اس کا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہماری اپنی پریپریشن ہے, ہماری اپنی یہاں پہ موجودگی ہے, ہماری جو فورسز ہماری یہاں پہ موجود ہیں. الحمدللہ they cannot dare to do that. لیکن ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹس خود کہتے ہیں جی ہم کنونشنل وار میں ہماری ان کی سپیورٹی ان کی بہت زیادہ ہے, نمبرز, اکوپمنٹ, تو ہم اس لیے ہم تو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہماری اصل چیز ہے, تو ہمارے پاس تو بڑا ایک ایکسٹریم ڈیفینس نہیں ہے. لائک لائن آف کنٹرول کا انوائرمنٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. الحمدللہ ود ان آر لمیٹڈ ریسورسز وی آر ایبسلیٹلی پریپیئرڈ فار واٹ ایور دے کین برنگ آن اس. سو لائن آف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر ادھر بیسیکلی اٹس مین ٹو مین. یہ پہاڑ ہے اور یہاں پہ
وارفیئر کی ٹیکنیکس بڑی ڈفرینٹ ہیں. انڈیا نے کئی بار پہلے بھی کوشش کی ہے, اور جو ایک فیک ڈرامہ انہوں نے ایک زمانے میں سرجیکل اسٹرائک کا بھی کرنے کی کوشش کی. بیسیکلی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو فالس فلیگ آپریشن وہ دوسری سائڈ پہ کر کے, اور اس بہانے سے کسی بھی سیکٹر میں, جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک سیز فائر وائلیشنس کے اندر ایک میسو ایسکیلیشن آئی ہے, ان کے کیلیبرز کے اندر, ان کی فریکوینسی کے اندر, ان کی لیتھیلٹی کے اندر. سو وہ اسی طرح کے مزید ایکشنز کسی پرٹیکولر سیکٹر میں زیادہ فائر کر کے, زیادہ اس طرح کر کے, تو دے کین اگین کم اپ ود اندر ڈراما لائک 2016 سرجیکل اسٹرائک, یا جس طرح پلوامہ میں انہوں نے, پلوامہ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا گرا دیا, کیا کچھ کر دیا. سو دیٹس the maximum that they can do. You are prepared to take them Yes, off. sir. Let's hope it doesn't come to that. General Baba, thank you very much for talking to us. یہ میں ڈفرینٹ جگہ پہ رک کے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ ایریاز دیکھیں جو انڈین آکوپائڈ, انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. یہ آپ دیکھیں گے کتنے گھر ہیں, کتنے بڑے بڑے, آپ کو آبادی نظر نہیں آئے گی. اور ان درختوں کے پیچھے چیک پوسٹ ہیں, 2 چیک پوسٹ ہم پیچھے چھوڑ کے ہیں وہیں, اور جہاں جہاں بازار ہیں ہمارے وہاں چیک پوسٹ ہیں, اور وہ ان پہ فائرنگز کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہاں بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا, بلکہ 1-2 گھروں میں ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے جو کشمیر کے لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جگہ دکھا رہا ہوں, یہ چلیانہ کراسنگ پوائنٹ ہے. یہ دیکھیے پاکستان کی سائڈ ہے, یہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے گیٹ, اور وہ آگے انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا ہے. یہ جو یہ راستہ تھا یہ ایک زمانے میں کراسنگ پوائنٹ تھا, یہیں سے لوگ جاتے تھے, فیملیز ملتی تھیں. لیکن جب سے یہ بالکل بلاکیڈ ہو گیا سارا کشمیر کا, جو کالے دن آئے ہوئے ہیں, یہ راستے بھی ویران ہو گئے ہیں. لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پورے کشمیر کی زندگی بدل گئی ہے, صرف آکوپائڈ کشمیر کی نہیں, آزاد کشمیر کی. یہ آپ نے دیکھا صرف ایک دن تھا کشمیریوں کی زندگی میں. ہمارے ٹروپس کس طرح وہاں کھڑے ہوئے ہیں, لوگ کس طرح حوصلے سے ہیں. وقت ہے کہ ہم سب کو ایز اے نیشن, ایز اے پیپل, وی ہیو ٹو سپورٹ کشمیر کاز. پاکستان کا مستقبل کشمیر سے جڑا ہوا ہے.